अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपका मेज़बान तारिक मलिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज से हम अपने प्रोग्राम का नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसकी बुनियादी चीज़ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। हम जो एनालिसिस पेश करेंगे, हम वो फैक्ट्स और फिगर्स की बेस पे आपके सामने रखेंगे। ना तो हम कोई हकीकत छुपाएंगे और ना तो हम किसी चीज़ में एग्जैजरेशन करेंगे और खामखा की सनसनी फैलाएंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी कि जो फैक्ट्स और फिगर्स हम दें वो रिलायबल हों और उनके सोर्सेज भी हम आपको दे सकें। आजकल पाकिस्तान में सबसे जो मेन और हॉट टॉपिक चल रहा है वो कोरोना वायरस की सूरत हाल है। आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि हम अपने दोस्तों को और अपने पाकिस्तानी भाइयों को हालात की संगीनी से आगाह करें। सबसे पहली बात जो मैं रखना चाह रहा हूँ, जिसकी ऑफ कोर्स बाद में मैं दलील रखूँगा और मैं उसको पूरी तरह प्रूव करूँगा, वो ये है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस एक हकीकत है और पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो पीक है, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और प्रेडिक्शन की बेस पे मैं देख रहा हूँ, वो अनफॉर्चुनेटली पीक सितंबर में आएगी। तो अभी पाकिस्तान अपनी पीक में स्टार्ट पे है, अभी असल मसाइल आने हैं और दिन ब दिन सूरत हाल मजीद ख़राब होनी है। अब सितंबर में पीक आने की जो बात हो रही है, अब उसके लिए मैं कुछ चीज़ें स्टैटिस्टिक्स की बेस पे सामने रखना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम थोड़ी सी यूरोप की सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि यूरोप हमसे तकरीबन 2 से 3 माह इस वेव में आगे हैं। हम 2-3 माह से ये देख रहे थे कि शायद हम बहुत पीछे हैं। यूरोप में जो तबाही हुई है, हमारे वो हालात नहीं हैं। हमारे मौसम गर्म है, जिसकी वजह से हमें मसला नहीं नज़र आ रहा। लेकिन अब उस वक़्त भी मैंने बहुत से दोस्तों को उस वक़्त भी कहा कि पाकिस्तान में सिचुएशन रमज़ान के बाद ख़राब होगी। बहुत लोगों ने मुझे डिफरेंट उसके ऊपर कमेंट्स किए, उनकी अपनी दलाइल थे। लेकिन मैंने डे वन से कहा कि नहीं, पाकिस्तान में सिचुएशन ख़राब होना स्टार्ट रमज़ान के बाद होगी और पाकिस्तान में जो पीक होगी वो अनफॉर्चुनेटली सितंबर में जाके आएगी और अक्टूबर में इस वबा को आहिस्ता आहिस्ता काबू की तरफ लेके जाएगा। मैं अभी सेकंड वेव के ऊपर बात नहीं कर रहा। अब यूरोप में हम देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स की बेस पे देखते हैं, फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस स्लो क्यों है और हम क्यों कह रहे हैं कि वो सितंबर में जाके उसकी पीक आएगी। अब बाकी मुल्कों को देखें, यूरोप की आप बात करें तो यूरोप में आपको नजर आएगा कि एवरेज जो डेथ है वो हर वीक के बाद डबल हुई। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारे हुकूमती इदारे, हमारी हुकूमतें, उन्होंने सिर्फ वक्ती कंपैरिजन, सुपरफिशली जो कंपैरिजन उन्होंने यूरोप के डिफरेंट मुल्कों के साथ किया और उसकी बेस पे उन्होंने गलत इक़दामात की और गलत प्रेडिक्शन की और मेरे नज़दीक उन्होंने लॉकडाउन में बहुत जल्दी की, जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली आगे देने वाले में मजीद भुगतेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं जो बातें कह रहा हूँ उसके पीछे उसकी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी इस बहस से। सबसे पहली चीज़ है, पाकिस्तान की आज 6 जून 2020 को जो आबादी है वो 22 करोड़ 6 लाख 449 लोग हैं। स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल हम जो देंगे वो अप टू डेट और आज की डेट तक हर बात करेंगे। अब कोरोना वायरस को अगर आप यूरोप के मुताबिक देखें तो यूरोप में जितनी डेथ हुई वो ज़्यादा हुई, उनकी पर आप 1 मिलियन पॉपुलेशन देखें तो वो आपको सबसे ज़्यादा यूरोप के और अमेरिका और ब्राज़ील में आपको नज़र आएगी। उस लिहाज से पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ 8 लोग पर 8.65 सिर्फ लोग हैं जो बेसिकली पर मिलियन जिनकी डेथ फिलहाल हो रही है। उस लिहाज से आप देखें तो ये बहुत कम नंबर है। लेकिन कोरोना वायरस को जब आप देखें तो सबसे पहले आपको यूरोप में आपको हालातें ज़्यादा नज़र आती हैं। तो आप ये देखें कि यूरोप के अंदर एवरेज अगर आप देखें तो
جو لوگوں کی عمر ہے وہ 77-78 ہے ڈپینڈنگ اپون ویدر یو آر میل اور فیمیل. اب کرونا وائرس میں جو سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ سب سے پہلے 80 سے اوپر لوگوں کی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ اس کی سیکنڈ لیئر دیکھیں تو وہ آپ کو 65 سے اوپر کے لوگ ملیں گے. اور کچھ لوگ جو کینسر کے مریض تھے یا ان کے باقی ڈائلسس کے پرابلم تھے، انفارچونیٹ جو کیئر ہومز کا ایک کلچر ہے یورپ میں، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت ہوئے کہ ایک آدمی میں اگر کوئی وزٹر آیا ہوا تو اسے وہ اب اگر آپ ان کی ڈیتھ کی ریشو دیکھیں کہ جو لوگ گھروں میں اموات ہوئیں یا ہاسپٹلز میں اموات ہوئیں یا کیئر ہومز میں اموات ہوئیں تو آپ دیکھیں گے کہ آدھی جو اموات ہیں وہ کیئر ہومز میں. اور کیئر ہومز میں زیادہ تر جو بزرگ ہیں جن کی ایج 65 سے اوپر ہے، کیونکہ پینشن کی ایج آپ یورپ میں دیکھیں تو 67 ہے. اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. مزیدار چیزیں بھی ہوں گی اور کچھ نئی چیزیں بھی پاکستان کے بارے میں ہمیں پتہ چلیں گی. پاکستان کی تقریباً آدھی یعنی اباؤٹ 46-47% پاپولیشن جو ہے، یہ حیران کن بات ہوگی کہ ان کی عمریں 14 سال سے کم ہے. اور دوسری جو مزے کی بات ہے، 65 سال سے اوپر پاکستان کی ٹوٹل جو آبادی ہے وہ 3.23% ہے. تیسری جو مزیدار بات جو فیکٹرز لوگ نہیں گن رہے وہ یہ ہے کہ پاکستان، اور یہ سچویشن صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہمسایہ ممالک انڈیا بنگلہ دیش میں بھی یہی سچویشن ہے. پاکستان اور انڈیا میں موسم یا تو سخت آتا ہے، سخت گرمی آتی ہے، یا سخت سردی آتی ہے، تو نیچرل امیونٹی جو ہے پاپولیشن میں وہ زیادہ ہے. سیکنڈ یہ چیز جو پاکستان اور انڈیا میں آپ کو نظر آئے گی کہ اوورال جو بات میں کہہ رہا ہوں کہ یوتھ زیادہ ہے، تو یوتھ میں ایک نیچرل ہے، چاہے وہ یورپ پہ آپ دیکھ لیں اسٹیٹسٹکس کی بیس پہ، چاہے آپ انڈیا پاکستان میں دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ ان میں ریکوری بہت جلدی ہے. ان کے لوگ ہاسپٹل میں ICU میں بھی نہیں پہنچ رہے، جن کی کوئی نہ کوئی انڈر لائن کنڈیشن ہے وہی جا رہے. اس سچویشن کو آپ پاکستان میں دیکھیں تو پاکستان میں جو چیز، اور سیکنڈ جو چیز جو پاکستان میں اور یورپ میں فرق ہے جو انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے، کہ پاکستان میں تقریباً اس وقت بھی ہماری جو تقریباً 60% کے لگ بھگ ہے، 57 پوائنٹ سم تھنگ جو لوگ ہیں وہ دیہاتوں میں رہتے ہیں یا کھلے ایریاز ہیں جو ٹاؤنز ہیں یا جن میں کھلی سپیس ہے وہاں پہ رہیں. باقی آبادی کو جان آباد ہے. لیکن یورپ میں آپ دیکھیں، اگر آپ نے اموات کے حساب سے دیکھیں، نیو یارک میں سب سے زیادہ اموات ہوئی، لندن میں اگر ادھر آپ کے یورپ میں آ کے یا انگلینڈ میں آ کے دیکھیں تو لندن میں اموات سب سے زیادہ آپ کو نظر آئی، ٹھیک ہے، جو پورے UK کا تقریباً جو ڈیتھ ہوئی ہیں وہ 40% صرف لندن میں ہوئی ہیں. تو وہاں کی جو ڈینسٹی ہے وہ بہت ہائی ہے. پاکستان میں ماسوائے 5 یا 6 شہروں میں جو کراچی، لاہور اور کچھ ہے 5 ہے جن میں ڈینسٹی ریٹ 28 پوائنٹ سم تھنگ کے قریب ہے. تو جو ابھی تک ساری چیز اور سارا بیک گراؤنڈ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا وہ یہ تھا کہ یہ پاکستان کے فیکٹرز ہیں. تیسری چیز جو ایک اور یورپ سے اور پاکستان سے فرق ہے، جس کا ایک پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سخت موسم. دوسری چیز جو ہے کہ پاکستان میں اگر آپ دیکھیں UNO کے تعاون سے جو ایک ویکسینیشن کا پروگرام شروع ہوا، جس میں پولیو کی ویکسینیشن کا پروگرام ابھی بھی پاکستان میں چل رہا ہے، ٹھیک ہے. جو ایک اور بڑی ہے جو TB ہے، اگر آپ غور سے TB کو دیکھیں تو TB ایک لنگس کی بیماری ہے. تو پاکستان میں بہت بڑے پیمانے پہ TB کی اوپر جو ویکسینیشن ہے وہ بہت عرصے سے سٹارٹ ہوئی، ابھی تک جاری ہے. کوئی بھی بندہ پاکستان سے دوسرے ملک میں جاتا ہے TB کی ویکسینیشن کرا کے جاتا ہے، ٹھیک ہے. پاکستان میں بھی تقریباً TB کی تمام لوگ بچپن میں TB کی ان کی ہوتی. اور جو ابھی تک ریسرچ سب لوگ سائنٹسٹ جو کر کے ابھی تک 6-7 ماہ میں پہنچے ہیں، انہوں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ ٹیوبرکلوسس TB جسے ہم کہتے ہیں، اس کی جو جن لوگوں کے اندر ویکسینیشن ہوئی ہے ان کی مدافعت اس وائرس کے خلاف بہتر ہے. اسی طرح ارتھرائٹس کی اگر کسی کے ویکسینیشن یا اس کی میڈیسیشن ہے، اس کے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس کے بہت حوصلہ ان لوگوں میں مسائل کم ہوئے. تو اب اگر ان فیکٹرز کو سامنے لے کے دیکھیں تو اب ہو کیا رہا ہے کہ وائرس ہو رہا ہے. اور دوسری چیز پاکستان میں ٹیسٹ نہ ہونے کے برابر ہے اگر آپ یورپ کے حساب سے دیکھیں.
ٹھیک ہے، اگر آج کی فگرز کے مطابق بھی جو گورنمنٹس کے اعداد و شمار ہے وہ بھی دیکھیں تو 1900 کے لگ بھگ ہلاکتیں پاکستان میں انفارچونیٹ ہو چکی ہیں، لیکن آپ ٹوٹل لوگ دیکھیں تو 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے ٹیسٹ پازیٹیو ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سوشل ایشوز بھی ہیں، پاکستان میں لوگ ٹیسٹ جن کو علامات ہو بھی گئے ہیں وہ اپنے سوشل ایشوز کی وجہ سے ٹیسٹ نہیں کروا پا رہے، اور ڈفرینٹ مسائل ہمارے ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کیوں نہیں جاتے اس میں، اسپتال میں جانے کا خوف ہے کہ اسپتال سے وائرس نہیں بھی ہے تو لگ جائے گا، اور ڈفرینٹ مسائل ہیں۔ اب جو سچویشن ہم کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ کمپیئر کریں کہ یورپ میں اگر خدا نخواستہ ڈیتھ، اگر آپ گرافکلی ڈیٹا کی پریزنٹیشن دیکھیں تو ہر ویک کے بعد ڈیتھ ڈبل ہوئی ہے۔ اب پاکستان میں جو فیکٹرز میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، اب اگر آپ ان کو لے کے چلیں تو آپ کو چیز سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان میں خدا نخواستہ جو ڈیتھ ڈبل ہوں گی وہ 3.5 ویک کے بعد ڈبل ہوگی۔ اب اگر آج کی فگر آپ گورنمنٹ کی دیکھیں تو تقریباً 97 to 100 ڈیتھ کنفرم ڈیتھ جو گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی 3.5 ویک کے بعد ایوریج جو ڈیلی ڈیتھ ہوگی وہ انفارچونیٹ 200 تک پہنچے گی۔ پھر جو سیکنڈ پارٹ ہے جو سمجھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ ریکور ہو جائیں گے بغیر آئی سی یو کے یا بغیر وینٹیلیٹر کے وہ پاکستان میں زیادہ ہوں گے، کیونکہ جو میں نے ایج تو بہت کم لوگ جائیں گے جو آئی سی یو پہ ہوگی، لیکن جو جائیں گے کیونکہ ہماری بے شک آبادی کم ہے، لیکن جن لوگوں کو انڈر لائنگ ہیلتھ ایشوز ہیں جس میں ہم نے کہا کہ خدا جن میں وائرس زیادہ تیزی سے ہلاکت کا باعث بن رہا ہے تو وہ شوگر کے معاملات ہیں، جن لوگوں کی کوئی ہارٹ کی سرجری ہوئی ہے، تو یورپ کے حساب سے وہ کم ہے۔ لیکن جب ہم پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن جو کہ یورپ کے ہر ملک سے بہت گنا بڑی ہے اس حساب سے دیکھیں گے تو وہ اچھے خاصے لوگ ہیں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ ہم یورپ کی نسبت سلو کیوں ہیں۔ یہ نہیں کہ وائرس پھیل نہیں رہا، یہ غلط فہمی اپنے ذہن سے نکالیں کہ وائرس پھیل نہیں رہا یا جی ہم بچ گئے ہیں یا ہم سلو ہیں، نہیں، ہمارے یہ ڈیموگرافکس ہیں، ہمارے یہ ایشوز ہیں، ان کی وجہ سے ہم لوگ سلو ہیں، ہماری یہ چیزیں سلو چلیں گی۔ اور اسی حساب سے جو میری پروڈکشن ماڈل جو ہے، جو ڈیٹا کی بیس پہ جو میں اور جو یورپ کا سارا ڈیٹا دیکھ کے ان سب کے ڈیٹا کو دیکھ کے جو اور ان کے ریزلٹس کو دیکھ کے جب میں اس کی پروجیکشنز کر رہا ہوں اور پاکستان کے حساب سے دیکھ رہا ہوں تو مجھے اگست اور سپٹمبر نظر آ رہا ہے جہاں پہ خدا نخواستہ ہم جا کے 1000 ڈیتھ پر ڈے تک پہنچیں گے، اور میرا خیال ہے کہ 1000 سے 1100 کے درمیان ہماری پیک آئے گی۔ ٹھیک ہے، ہماری اموات آبادی کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں گے یا یورپ کے حساب سے دیکھیں گے وہ کم ہوگی، لیکن اگر خدا نخواستہ ہم 2.5 لاکھ لوگ کے قریب اگر ہماری ایٹ دا اینڈ جس ٹائم یہ مسئلہ ختم ہوتا ہے جا کے اکتوبر نومبر میں جا کے، اگر میرے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اگر خدا نخواستہ سیکنڈ ویو نہیں آتی تو اگر ہم اتنے لوگوں کو، یہ ایک اسپیکٹ ہے، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ یورپ میں تو ریسرچ ہو رہی ہے، یورپ میں سسٹم ہے، یورپ میں ہلاکتیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، ان کے اسٹیٹسٹکس کی ڈپارٹمنٹ ہے، ہر کوئی ڈیٹا ایکسیس کر سکتا ہے، کمپیئر کر رہا ہے، ہر ملک ہلاکتیں چھپا رہا ہے، چاہے وہ یورپ ہے چاہے وہ امریکہ ہے۔ پاکستان میں انفارچونیٹ وہی سچویشن ہوگی، چاہے حکومت کوئی بھی، ہم کسی حکومت کے خلاف نہیں ہیں، ہم صرف اسٹیٹسٹکس کی بیس پہ بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کا کلچر ہے اور ایک طریقہ کار ہے، کوئی حکومت بھی آ جائے تو اس لحاظ سے وہ ابھی تو نہیں ہلاکتیں چھپ رہی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ 1-2 ماہ بعد حکومت جو ہے وہ ہلاکتیں چھپائے گی تاکہ حکومت کے خلاف سیاسی مسائل کھڑے نہ ہوں۔ تو اس سارے تجزیے کے اوپر اور اس بات پہ میں ختم کر رہا ہوں کہ سپٹمبر تک اپنی آپ کو احتیاط رکھیں، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو جو بھی لوگ آپ کو ڈفرینٹ طرح کی ہدایات دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مستند ہیں جو گورنمنٹ سے ہیں صرف ان پہ عمل کریں، سوشل میڈیا اور چیزوں سے پرہیز کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔